अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ईटा टेस्ट मेक इजी 100% में तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और टेस्टों की तैयारी के लिए शब व रोज़ मेहनत करते होंगे। हमने इंतखाब किया है टॉप 500 इस्लामियात MCQs का, जो गवर्नमेंट बुक्स से लिए गए हैं क्लास 4 to 8। ये आपको PST, PET, DM और जितनी भी आने वाले टेस्ट हैं उसमें ज़रूर आपका मददगार साबित होंगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि ये 100 MCQs है। इसके अलावा जो 400 MCQs आइंदा दूसरे पार्टों में हम 5 पार्ट्स में आपके साथ शेयर करेंगे, तो आपको बर वक्त मिलते रहें। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ रहिए। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। PTC, TT, PTC और DM, PET और CT के लिए बहुत अहम MCQs जो कि 4 और 5 क्लास 4 पंजम और छठी जुमात के किताबों से इसका इंतखाब किया गया है। पिछले टेस्टों में भी तजर्बा किया गया है कि इन्हीं किताबों से ये सवालात आए हैं, तो अभी आपके साथ शेयर करेंगे। जितनी भी MCQs है हम रिपोर्ट जाएंगे और जल्दी इसके आपके साथ हल करेंगे। आप भी हमारे साथ दोहराते रहे ताकि हमारे कम टाइम में आपके साथ ज़्यादा स्टडी आपके साथ शेयर करें। तो नाज़िर कुरान जो 4 क्लास 4 के नाज़िर कुरान का जो हिस्सा इसकी MCQs आपके साथ शेयर करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी आपके साथ ये MCQs शेयर करें, आप अपने साथ इसको नोट करें। ये पहला MCQs इसमें है, क़ाल मलओ से कौन सा पारा शुरू होता है? तो 9वां पारा क़ाल मलओ से शुरू होता है। 10वां पारा ये वालमु से शुरू होता है। यहाँ पर किसी ने टिक मार्क रोबमा को लगाया है, ये ठीक नहीं है। 11वां पारा यातज़ीरून से शुरू होता है। वमा मिन दाब्बतिन ये 12वें पारे की शुरू में है। वमा उबर्रिउ ये 13वां पारा है। 14वां पारे का आगाज़ रोबमा से है। सुबहानल्लज़ी ये 15वां पारा है। क़ाला अलम अक़ुल ये 16वां पारा है। इसी तरह इक़्तरब लिन्नास ये 17वां पारा है। सूरतुल माऊन ये मक्की सूरत है। क़द अफ़लहा ये 18वां पारा है। सूरतुल माऊन में कितनी आयत है? 7। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, अगर ये आ जाए तो आप इसको गिन भी सकते हैं, इसमें 7 आयत हैं। सूरतुल काफ़िरून कौन सी सूरत है? ये मक्की सूरत है। सूरतुल काफ़िरून में कितनी आयत है? इसमें कुल 6 आयत हैं। सूरतुल लहब में कितनी आयत है? इसमें 5 आयत हैं। सूरतुल कौसर कौन सी सूरत है? ये मक्की सूरत है और इसमें 3 आयत है। अगर ऐसी MCQs आ जाए तो आप अपने कॉमन सेंस से भी काम ले सकते हैं। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। आप उंगलियों पर गिनकर इसकी भी आप आसानी से मालूम कर सकते हैं इसकी आयत। कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत ये सूरतुल बक़रा है, जो सबसे पहली सूरत है कुरान मजीद की। कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत ये सूरतुल कौसर है, जो 3 आयत पर मुश्तमिल है। रुकू से उठते वक़्त के बाद की हालत को क्या कहते हैं? इसको कौमा कहते हैं, कौमा। इसी तरह जो शख्स लोगों का शुक्र अदा नहीं करता, वो अल्लाह का शुक्र भी अदा नहीं कर सकता। ये क्या है? ये हदीस का तर्जमा है। फरिश्तों पर ईमान, इसके बारे में अभी MCQs हैं। रूहुल अमीन का लक़ब किस का लक़ब है? ये हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम का लक़ब है। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को पैदा किया नूर से, इसको याद रख के। ये फरिश्तों को अल्लाह ने नूर से पैदा किया है, इंसान को अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया है। इसको ज़रूर आप याद करें। अल्लाह ताला का हर हुक्म मानते हैं फरिश्तों की असल तादाद क्या है? ये अल्लाह ताला को मालूम है, किसी को मालूम नहीं है। इंसान की दाएं तरफ वाला फरिश्ता क्या लिखता है? ये नीक क्या लिखता है। बाएं तरफ वाला क्या लिखता है? ये बदिया लिखता है। इंसान के आमाल लिखने वाले फरिश्ते हैं, ये किरामन कातिबीन इसके नाम है। नबी और रसूलों के पास अल्लाह ताला का पैगाम वही लेकर कौन आया करते थे? हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम। बारिश का इंतज़ाम हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम करते हैं। क़यामत की रोज़ सूर कौन फूंके? इसराफील अलैहिस्सलाम। मखलूक की रूह निकालने वाले फरिश्ते का नाम हज़रत अज़राईल अलैहिस्सलाम है। मलकुल मौत किस फरिश्ते को कहते हैं? हज़रत अज़राईल अलैहिस्सलाम का ये नाम है। अल्लाह ताला ने इंसान की हिफाजत के लिए
اس کے آگے پیچھے کچھ فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، ان کو فرشتوں کو محافظ فرشتے کہتے ہیں۔ آسمانی کتابوں کے بارے میں MCQs ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں نازل کی ہے نبیوں اور رسولوں پر۔ آخری آسمانی کتاب کا نام قرآن مجید ہے۔ تمام آسمانی کتابوں کی تعلیمات تصدیق کرنے والی کتاب یہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کس زبان میں ہے؟ یہ عربی میں ہے۔ قرآن مجید نازل کیا گیا دنیا کے سب انسانوں کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے۔ اسی بھی کو آ سکتا ہے۔ تورات مقدس حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوئی۔ یہ آسان سوالات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی چھوٹی چھوٹی کتابوں یا ان کی اجزاء کو کہتے ہیں، اس کو صحیفہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی چھوٹی چھوٹی جو کتابیں صحیفے پیغمبروں پر نازل کیے ہیں، اس کو صحیفہ کہتے ہیں۔ اس کو ضرور آپ یاد کریں، کتاب نہ لکھیں، یعنی جو چھوٹی چھوٹی کتابوں کے مجموعے ہیں 4 کتابوں کے علاوہ، اس کو صحیفہ کہتے ہیں۔ صحیفہ جمع ہے صحافہ۔ صحیفے کا جمع کیا ہے؟ صحافہ۔ آخری پیغمبر کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ روزے کے متعلق یہ ابھی ایک چپٹر ہے۔ اس روزہ عربی میں روزے کو صوم کہتے ہیں۔ رمضان مبارک کی روزی امت مسلمہ پر فرض ہے۔ روزہ فرض ہونے کی شرط کیا ہے؟ بالغ ہونا۔ اور رمضان میں اعتکاف کرنا یہ تیسرے عشر میں ہوتا ہے، سب کو یہ پتہ ہونا چاہیے۔ وہی سے مسلمان قرآن مجید کی روح سے روزے کا مقصد ہے تقوی، اس کو ضرور یاد رکھے۔ اخلاص، دیانتداری یہ بھی ریلیٹڈ ہے، لیکن اس کا تقوی اس کا صحیح آپشن ہے۔ جنت ایک دروازہ ہے جس سے روزے دار جنت میں داخل ہوں گے، اس کا نام ہے ریان۔ حقوق اللہ یہ اگلا چپٹر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین شکل اور صورت پر پیدا کیا انسانوں کو۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا عبادت کے لیے یا سیاحت کے لیے، کھیلنے کے لیے نہیں بلکہ عبادت کے لیے۔ دنیا کی ہر چیز پیدا کی گئی انسانوں کے لیے۔ حقوق اللہ میں شامل ہے ذکر کرنا۔ ذکر کرنا یہ اللہ کے حقوق میں شامل ہے، اللہ کو یاد کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند، ستارے سب انسانوں کے لیے فائدے کے لیے پیدا کیے ہیں۔ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہے، دل سے اس کا اعتراف کرنا چاہیے، یعنی شکر سے زبان سے صرف نہیں بلکہ دل سے اس کا اعتراف کرنا چاہیے۔ حقوق اللہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حقوق۔ یہ 59 نمبر سوال تلاوت قرآن مجید کے بارے میں۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے پڑھنا چاہیے تعوذ، جس کو اعوذ باللہ بھی ہم کہتے ہیں۔ اور انسانوں کی رہنمائی کے لیے آخری کتاب قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید نازل کیا گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ساری دنیا کے لیے۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے رحم ہدایت بنا کر بھیجا۔ ساری دنیا قیامت تک آنے والے انسان بھی آ سکتے اس میں۔ قرآن مجید نازل ہوا شب قدر میں، شب معراج میں بھی نہیں، شب برات میں بھی نہیں، شب قدر میں نازل ہوا۔ الف لام میم سے کتنی نیکیاں ہیں؟ یہ 30 نیکیاں، ہر حرف پر 10 نیکی ملتی ہے، تو اس کا 30 نیکیاں ہوگی۔ وہ شخص جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ نہ ہو وہ ویرانگر کی طرح ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے کر لینا چاہیے، وضو کر لینا چاہیے۔ سیرت طیبہ کے بارے میں کچھ سوالات ہیں۔ یہ اگلا چپٹر ہے کلاس 4 کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کی غرض سے قیام فرماتے تھے تو غار حرا میں، غار سور و کوہ طور میں نہیں۔ کوہ طور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور غار سور وہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت فرما رہے تھے مدینہ۔ وہاں پر اس نے 3 دن پناہ لی تھی، یہ وہی ہے۔ اور غار حرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے، یعنی نبوت ملنے سے پہلے۔ نزول وحی کی وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ 40 سال۔ پہلی وحی کی نزول کا مہینہ کیا تھا؟ رمضان المبارک۔ ورقہ بن نوفل تھے تورات کے عالم۔ یہ پہلے بہت سے ٹیسٹوں میں یہ سوال آیا ہے تورات کا اور انجیل کا، دونوں کا یہ، لیکن وہاں پر لکھا تھا تورات کا، تو ورقہ بن نوفل اصل میں تورات کا عالم تھے۔ ناموس سے کیا مراد ہے؟ ناموس سے مراد ہے
حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ یہ کچھ عجیب سا MCQ سامنے آیا لیکن آپ نوٹ بھی کر لیں۔ ایک دن آپ معمول کے مطابق عبادت اور غور فکر میں مصروف تھے، کام میں نہیں، دوسری بس غور فکر میں مصروف۔ وحی کا نام ہوتا ہے غیر معمولی، وحی کا نازل ہونا ایک غیر معمولی واقعہ تھا، یعنی پہلے اس سے ایسا واقعہ پیش نہیں ہوا تھا، یہ معمولی نہیں تھا، عام بھی نہیں تھا، لیکن غیر معمولی ایک واقعہ پیش آ گیا۔ آپ گھر تشریف لائے اور کہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ مجھے چادر اڑا دو۔ پہلی وحی کی اہمیت، کس کی اہمیت کو خاص عالم کی بھی نہیں، خاص یہ علم کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ علم ایک ایسا نور ہے جو اچائی اور برائی کی سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ 77 نمبر MCQ ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا اچھا ذات بھائی تھا، اس کو بھی آپ یاد رکھیں۔ دعوت تبلیغ یہ اگلا چیپٹر ہے۔ 78 نمبر MCQ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا تو پہلی وحی میں، دوسری وحی میں، تیسری وحی میں، اس میں صحیح آپشن ہے ہمارے پاس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی اسلام کی طرف پہلی وحی کی، دوسری وحی کے بعد، کیونکہ پہلی وحی میں صرف قرآن مجید کی آیت علم کی فضیلت کے بارے میں، اور دوسری میں اللہ نے فرمایا کہ اٹھو اے کمبل اڑنے والے، یا ایھا المدثر قم فانذر، لوگوں کو مجھ سے ڈراؤ، تو یہ دوسری وحی تھی۔ اس کا کریکٹ آپشن آپ یاد رکھیں کہ دوسری وحی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کر دیا۔ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا رازداری سے، یعنی اعلانیہ نہیں۔ شروع میں یہ اسی طرح آہستہ آہستہ اپنے دوستوں کے ساتھ اور یہ دعوت و تبلیغ کا کام ہوتا رہا، اور قریبی رشتہ داروں کو اسلام کی طرف بلانے کا حکم کس صورت میں ہے؟ یہ سورۃ الشعراء ہے، 15ویں سورۃ الشعراء، یہ 19ویں پارے میں ہے، اور اس میں قریبی رشتہ داروں کو بلانے کا، اسلام کی طرف بلانے کا حکم دیا گیا تھا۔ خفیہ تبلیغ کا سلسلہ جاری رہا تقریباً 3 سال، یہ 3 سال تک وحی کے بعد تبلیغ کا سلسلہ جاری رہا۔ 82 نمبر کی آپ کے لوگوں کو کانا پر بلایا، خاندان کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کانے پر بلایا۔ قبول اسلام کے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر 10 سال تھی، صرف 10 سال کی عمر میں بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسلام یہ قبول کیا تھا۔ دوسری وحی میں حضرت اکرم پر کون سی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی صورت نازل ہوئی؟ سورۃ المدثر، جو پہلے بھی اس کی ذکر کیا گیا۔ 85 نمبر MCQ ہے، دوسری وحی میں کتنی آیات نازل ہوئی؟ تو دوسری وحی میں 7 آیات نازل ہوئی تھی۔ پہلی وحی کے موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنی آیات نازل ہوئی؟ اس میں 5، یہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کی 5 آیات نازل ہوئی تھی۔ پہلی وحی میں کون سی صورت نازل ہوئی؟ سورۃ العلق، اقرأ والا صورت ہے، اس کا نام سورۃ العلق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے خاندان کے لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کے لیے کانے پر بلانے کی دعوت دی، تو یہ کون سی صورت میں ہے؟ اس میں اس کو کیا کہا گیا ہے؟ ذو العشیرہ۔ MCQ کو اس میں یہ MCQ کنفرم کچھ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کے لیے کانے پر بلانے کی دعوت دی، تو اس کو ذو العشیرہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ عورت میں سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائی، اور یہ 90 نمبر MCQ ہے۔ مردوں میں سب سے پہلے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان لایا۔ بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لایا۔ غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لایا۔ یہ 3 نمبر MCQ اگلے چیپٹر سے ہے۔ مسلمانوں نے مکہ مکرمہ سے پہلے ہجرت کی حبشہ کی طرف، یہ پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی تھی۔ پہلی مرتبہ ہجرت ہوئی نبوت کے 6 سال، نبوت کے 6 سال، یہ نبوت کے
چھٹے سال یہ پہلے ہجرت ہوئی. دوسری مرتبہ ہجرت یہ نبوت کے 7ویں سال ہوئی تھی، یعنی اگلے سال. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جینا ممکن بنا دیا گیا. مکہ مکرمہ میں انہوں نے تکالیف مشرکین نے شروع کی، اس لیے وہاں اس کا جینا ممکن نہیں ہو گیا. 97 نمبر ہے حبشہ کی بادشاہ کے نام نجاشی تھا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے حفاظت کے لیے گھر بار چھوڑ دیا دین کی خاطر. حبشہ عرب کے جنوب میں واقع ہے، اس کو ابھی یاد رکھیں. 100 نمبر MCQ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا گیا کہ تم لوگ کی طرف ہجرت کرو، حبشہ کی طرف. تو یہ 100 MCQs ہو گئے. امید ہے آپ اس کو یاد بھی کریں. آئندہ دوسری ویڈیو تک ہمارے ساتھ رہیے. انشاءاللہ یہ کافی MCQs ہم کے ساتھ شیئر کریں گے. لمبی